बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के अहम तरीन इंतखाबात के लिए पोलिंग डे में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी तैयारियां अरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में पावर शो किया, जिसमें बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कराची में बारिश का पानी जमा होने पर तंज करते हुए कहा कि बिलावल से मनाजरा नहीं, मवाजना होना चाहिए। कल कराची में मवाजना हो गया। उन्होंने कहा कि अगर बारिश के बाद ये सूरत हाल लाहौर की होती तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। इसी तरह से JUI, MQM, IPP समेत दीगर जमातों ने इंतखाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया। आज ये भी खबर सामने आई कि बलूचिस्तान में निगरान हुकूमत ने जलसों और इंतखाबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, आज हम एक्सप्रेस एक्सपर्ट्स के खुसूसी प्रोग्राम में तमाम सूबों की आवाज़ एक साथ आपके सामने रखेंगे। इस इंतखाबी मार्के का फातेह कौन होगा, हकीकी अदाद शुमार की बुनियाद पर अहम तज्ज़िये आपके सामने होंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से आमिर इलियास राना साहब, पेशावर से जमशेद बागवान साहब, कोयटा से रज़ाउर रहमान साहब, कराची से फैसल हुसैन साहब हमारे साथ हैं, लाहौर से मोहम्मद इलियास साहब और मुल्तान से हमारे साथ हैं शकील अंजुम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि वैसे तो आप जब से हम लगातार अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, आप हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। फैसल साहब, जब लास्ट संडे हमने इसी तरह का एक स्पेशल शो अपने तमाम ब्यूरो चीफ्स के साथ जिसका इनेकाद किया, उस वक्त भी आपके सामने ये सवाल रखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चैलेंज करने की पोजीशन, पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज करने की पोजीशन में है। साथ हमने MQM से मुतालिक भी सवाल किया। तो फैसल साहब, अगर आज तक की बात की जाए तो वोटर्स के रुझान में कोई तब्दीली महसूस हुई? आपको लगता है कि सिंध के वोटर्स तारीख बदलेंगे? देखिए, सिंध जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक इसको हम अंदरून सिंध कहते हैं और एक जो है वो कराची या सिंध का शहरी इलाके कहते हैं, इसमें कराची और हैदराबाद भी आता है। जहाँ तक अंदरून सिंध का ताल्लुक है तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की गिरफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पे उस पर जो है मजबूत है। कोई बड़ा मौजा हो जाए, इसके इम्कानात भी बहुत शादिर और नादिर हैं कि पीपल्स पार्टी से आप वो अंदरून सिंध जो है वो छीन सकते हैं। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की बुनियाद पे जो है वो इतनी सीटें हासिल कर लेती है कि आप उसको सिंध हुकूमत देने से या लेने से जो है वो नहीं रोक सकते। तो ये तो तयशुदा बात है कि मुस्तकबिल में सिंध की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की होगी। लेकिन जो कराची के अंदर जो मार्का होने जा रहा है, अगर हम आज की तारीख में जब इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन रह गए तो हम ये कह सकते हैं कि कराची इस वक्त भी जो है वो ओपन है। कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो या कोई भी पार्टी का इतनी असर अंगेजी हमें नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि ये पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है विक्ट्री हासिल कर लेगी, अब एक बाज़ अक्सरियत से जो है वो जीत जाएगी। अब तक जो मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी जो है मुहिम चला रही हैं, अभी कुछ देर पहले जो कराची के अंदर एक नई सूरत हाल डेवलप हुई है वो ये कि MQM लंदन ने भी जो है वो इस बात का ऐलान कर दिया है कि कुछ देर के बाद वो अपने उम्मीदवारों का जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रही है जो आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब जब सिर्फ 3 दिन पहले अनाउंसमेंट के बाद क्या असरात होंगे, अब इस बारे में भी फौरी तौर पर जो है वो कोई राय देने से कासिर है। लेकिन उनका ये ऐलान जो है वो बड़ी बड़ा अहमियत का हामिल है। उससे कराची की सियासत में जो है वो काफी तब्दीली ना भी कहें तो ये कह सकते हैं कि गहमा गहमी और ये खबर जो है, एक नई खबर जो है वो पैदा हो गई। अब लोगों की नजरें जो है उस ऐलान के ऊपर जो लगी हुई हैं। इलेक्शन में क्या होगा, ये इलेक्शन जो है क्या 2018 का रिप्ले होंगे या इस इलेक्शन के अंदर लोगों को जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वोट डालने दिया जाएगा, ये सब सवालात हैं जिस पे हर आदमी जो है ये सवालात उठा भी रहा है, उस पर अपनी राय भी दे रहा है, उस पर जो है वो एक डिबेट भी जारी है। इसका जवाब तो सिर्फ 8 फरवरी को जो है वो पोलिंग खत्म होने के बाद ही सामने आ सकेगा कि इस दफा जो इलेक्शन है उसमें लोगों की मर्जी के मुताबिक रिजल्ट निकला है या फिर 2018 का रिप्ले हो। सही। चले, मैं जमशेद साहब आपकी तरफ आऊंगी। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जब बात होती है तो यही बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट बैंक है। लेकिन लास्ट टाइम आपने जब ये बात की, आज़ाद ज़ाहिर है उनके उम्मीदवार हैं तो वो लोगों के लिए बड़ी कन्फ्यूजन का बाइस भी है। अभी आपके सामने हालात बानी PTI, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि हमदर्दी का वोट भी बहुत ज़्यादा है, तो खैबर पख्तूनख्वा की पर्टिकुलर क्या सूरत हाल, वोटर्स का क्या रुझान नज़र आ रहा है बानी PTI की सज़ा के बाद? और आपको लगता है कि JUI, ANP, जमात इस्लामी, PTI ज़ाहिर है बतौर जमात जिस तरह से एक इंतखाबी निशान होता है प्रॉपर, उस सूरत में इंतखाब नहीं लड़ रही, तो क्या इनका फायदा होगा दूसरी जमातों को? हाँ जी, बिल्कुल। इंतखाबी वो निशान न होने का PTI के पास वो दीगर जमातों को फ़ायदा होगा
اور جو آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کھڑے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یونین کونسل کی طرح الیکشن یہ ہو رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ بھی لامحالہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو متاثر کریں گے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک بڑا ہے۔ پتہ یہ حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اگرچہ 9 مئی کے بعد مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں، آج کا واقعہ دیکھ لے کھرک میں جو ہوا ہے، تو پی ٹی آئی جو اپنا تشخص بڑھا رہی ہے ایز اینگری ینگ مین کے، یہ شاید ان کو بڑا نقصان دے گا، اور جو سمجھدار لوگ ہیں شاید وہ اس رجحان کو پسند نہیں کریں گے تشدد کا، کیونکہ خیبر پختونخوا پچھلے 20 سالوں سے کافی تشدد سہ چکا ہے، طالبان کے ہاتھوں بھی، انٹرنیشنل کانسپیریسیز کے ہاتھوں بھی، افغانستان کے حالات کی وجہ سے بھی، اور کچھ اپنے حالات کی وجہ سے بھی، تو شاید کے پی تشدد برداشت مزید نہیں کر سکتا، اور اگر یہ تشدد جو ہے وہ سیاسی سطح پر بھی ہو تو یہ کافی خطرناک ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں الیکشن کی طرف، میں جب پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا رہا تھا، انتظامیہ کا عمل دخل کافی اہم ہوتا ہے انتخابی جو مرحلہ ہے، جو الیکشن ڈے ہے اس میں، اور ایسے لگ رہا ہے، اور یہ مشہور ہے ادھر خیبر پختونخوا میں، کہ جو خیبر پختونخوا کی نئی انتظامیہ ہے وہ قریب جو ہے وہ پرویز خٹک کے تابع ہے یا ان کے مشورے سے بنائی گئی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس جو نگران کابینہ ہے، جب ہمارے پرانے وزیر اعلیٰ کا انتقال ہوا تو مسلم لیگ کے بیل سے ہی جو جج صاحب ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ این پی جدھر اپنے لوگ لگانا چاہتی تھی وہاں بھی ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے۔ جے یو آئی کا اتنا بڑا شیئر نہیں ہے، حالانکہ ان کا گورنر ہے، لیکن گورنر کے پاس اتنے بڑے زیادہ اختیارات نہیں ہیں۔ جو 3 بڑی ایڈمنسٹریشن کے قریب آ رہی ہیں، میں ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے صوبائی ایڈمنسٹریشن یا ضلعی ایڈمنسٹریشن، اس میں زیادہ عمل دخل جو ہے وہ پرویز خٹک کا ہے، اس کے بعد این پی ہے اور مسلم لیگ ہے، ان کا کافی یہ ہے، اور یہ ان کو کافی فرق بھی ڈالے گا الیکشن کے دن۔ ظاہر ہے جیسے ابھی فوجی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ وہ ایک 3rd ٹیئر کے طور پہ استعمال ہوگے۔ جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ پولیس اس کو ٹیکل کرے گی۔ ظاہر ہے پولیس جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، ایڈمنسٹریشن کے ماتحت ہے، تو یہ بڑا عمل دخل ہوگا انتخابات میں۔ جو سزا کے بعد ہے، اس پہ سزا کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو انتخابی مہم ہے اس میں تیزی آئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ راتوں رات ہی پورے صوبے میں جو ان کی ایک طرف سے کمپین جو ڈیلی نظر آ رہی تھی ایز فار ایز بینر یا اس طرح کے، اس میں کافی تیزی آ گئی ہے۔ ہر جگہ پہ اب پی ٹی آئی کے بینرز نظر آ رہے ہیں، ان کے امیدواروں کے نشان نظر آ رہے ہیں، تو ایسا لگتا تھا کہ جو بائیکاٹ کا خدشہ ہے شاید وہ اب نہیں رہا، کیونکہ کمپین میں جو پیسے جو کا عمل ہے وہ استعمال کرنے کا بینر کے یا اس کے اپنے الیکشن آفیسر کے، وہ اب شروع ہو گیا، یہ اس سے پہلے نہیں تھا، اور یہ عمران خان کی سزا کے ملنے کے بعد ہوا ہے۔ الیاس صاحب، آپ پہلے بتا رہے تھے کہ اس پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی بڑے جلسے کر رہی ہے، نون لیگ بھی ایکٹیو ہے پنجاب کی حد تک، آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ تاثر بھی آ رہا ہے جی نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے 4تھی بار، آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں آج تک کی اگر ہم بات کریں تمام ایکٹیویٹیز سیاسی جماعتوں کی مد نظر رکھتے ہوئے جو نون لیگ کا ایک مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، آپ آج کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے واقعی نون لیگ نے کوئی مومنٹم بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور یا کوئی سرپرائز نون لیگ کو ملے گا یا نون لیگ دے گی سرپرائز پنجاب میں؟ نہیں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل کلیئر ہی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کو نا ایک حلقے میں ان کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، ایک اور 128 میں اور 127 میں ان کو تھوڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، باقی تو وہ بالکل اپنے آپ کو کلیئر سمجھے ہوئے، اور 127 میں تو آج یہ بھی ہو گیا کہ ووٹ خریدنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے اس کا وہ بھی دیا ہے، نوٹس لیا ہے وہ، کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ووٹ خریدیں، کیونکہ بلاول بھٹو ادھر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اس پر نوٹس لیتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ سے رپورٹ طلب کیا، جبکہ ان کو بھی بلایا جائے گا، اور تاکہ اپنے ثبوت لے کے آئیں اور پتہ چلے کہ یہ الیکشن میں کیا بہادری ہو رہی کر رہے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ ادھر ضمنی الیکشن جب ہوا تھا لاسٹ ٹائم تو تب بھی ادھر یہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جی ادھر پیسے شیسے مان رہے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی، یعنی کہ پی ٹی آئی کی پی ایم ایل این کی ریلیاں نکل رہی ہیں ان کو کی نہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو ریلیاں ہیں
ان کو ٹائم مل جاتا ہے, وہ بند کر دی جاتی ہے ان کی ریلیاں وغیرہ. تو اس وجہ سے نون لیگ کو کافی ادھر ایج حاصل ہے کہ وہ اپنے آرام سے کمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نون لیگ کو ایج حاصل ہے. ظاہر ہے صورتحال تو 8 کے بعد ہی واضح ہوگی کہ کون کتنے ووٹرز لے سکا اور کون حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. رضا الرحمان صاحب, آپ بتا رہے تھے لاسٹ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جب میں نے آپ سے سوال کیا, کیونکہ وہ وہاں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے, لیکن صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ تھی. لیکن اب اگر ہم امن و امان کی صورتحال کو لے کر آج تک آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا سچویشن ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ ووٹرز پر بھی اثر انداز ہوگی؟ اور اس وقت رضا الرحمان صاحب, عوام کی پسند قوم پرست جماعتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا قومی جماعتیں؟ جی دیکھیں, یہ بالکل درست ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے گزشتہ ایک ہفتے سے کافی خراب دکھائی دے رہی ہے, اور دستی بم حملے ہیں, فائرنگ کے واقعات ہیں, اور اس حوالے سے انتخابی دفاتر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے صوبے میں دفعہ 144 عائد کر دی گئی ہے, اور جو عوامی اجتماعات ہیں اس میں امیدواروں کو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یا ان کو محتاط رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اگر ہم وہ دیکھیں تو اس دوران اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کا جائزہ لیں کہ پیپلز پارٹی نے پھر بھی فوکس کیا ہوا ہے. خوشدار کے اندر بلاول بھٹو کا اچھا ایک بڑا جلسہ ہوا, ڈیرہ مراد جمالی میں انہوں نے جلسہ کیا, پھر آصف علی زرداری نے گوادر کے بعد جو ہے وہ ہب میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے. تو مسلم لیگ نون نے کوئی اس قسم کا ابھی تک کوئی بڑا جلسہ یا اجتماع نہیں کیا ہے, نہ ان کی کوئی مرکزی قیادت بلوچستان کی طرف آئی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بڑی ایکٹیو اور سرگرم ہے, اور بلوچستان کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے. یہ ان کے جو عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں جن کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے. تو ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہاں سے پہلی دفعہ بلوچستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن جمعیت علماء اسلام نے بھی کوئی اتنا ابھی تک وہ اپنے اس حلقے میں جو کوئٹہ کا اپنا NA-265 ہے پشین کا, تو وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ انہوں نے بھی کوئی ابھی تک اتنا کوئی بڑا اجتماع یا ان کی قیادت نے یہاں پر نہیں کیا ہے. تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ فی الحال جو ہے وہ عوام میں جا بھی رہے ہیں, ان کی قیادت آئی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے بدامنی کی وجہ سے, اور پھر بلوچستان کا جو موسم ہے وہ بھی بڑا سرد ہے اور کئی علاقوں سے لوگ منتقل ہو چکے ہیں, تو ٹرن آؤٹ پر تو ضرور یہ بدامنی کا اور یہ سردی کا جو ہے اثر ہوگا, اور ٹرن آؤٹ لگتا ہے کہ کم ہوگا. جی شکیل انجم صاحب, اب کون سی جماعت کتنی نشستیں حاصل کرتی نظر آ رہی ہے, ساتھ ہی کس پارٹی کا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ جنوبی پنجاب میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دعا, جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے, اور سوری مسلم لیگ نون کی طرف ہے لوگوں کا, اور الیکشن ڈے جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا کہ الیکشن والے دن ووٹر کا کیا موڈ بنتا ہے. آیا جو خوف کی فضا ہے اس میں تو اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آیا جو خاموش ووٹر ہے جس کو کہا جا رہا ہے اور جس کی تعداد بہت بڑی ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی سرپرائز کئی حلقوں میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اگر وہ ووٹر نہیں نکلتا بہت بڑی تعداد میں, اور جو سلسلہ اسی طرح کیمپین کا چل رہا ہے, اور جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے امیدوار اپنی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں, اور جو مقابلہ دکھائی دے رہا ہے وہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان, تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس دن کیا ہوتا ہے کہ آیا ووٹر نکلتا ہے. بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سوشل میڈیا پر پیغام دیے جا رہے ہیں, بار بار کہا جا رہا ہے, میسیجز چلائے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے 8 فروری کو نکلنا ہے اور ووٹ سے بدلہ لینا ہے, اور اتنی بڑی تعداد ووٹرز کی نکل سکتی ہے اس دن نکلے اور آ کر اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ ڈالیں. دوسرا جو اس مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے بڑی کنفیوژن ہے, اور جو پہلے چکر دیتے تھے امیدوار ووٹر کو, لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ امیدواروں کو زیادہ چکر جو بھی امیدوار جاتا ہے جہاں جاتا ہے وہ اس کا جھنڈا بھی اٹھا لیتا ہے, اس کے اسٹیکر بھی لگا لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ. کیوں ووٹر ایسے کیوں چکمہ دے رہا ہے آپ کے خیال میں؟
دعا میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا بہت جو پہلے لوگ ایک طرف چل پڑتے تھے، ایک جو امیدوار ہوتا تھا یا وہاں اس کے جو کرتا دھرتا ہوتے تھے ان کی ایک آواز سے جو لبیک کہتے تھے نا، وہ والا تاثر اب ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دیتا. اور کافی سارے لوگوں سے ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بریانی کسی کی کھائیں گے، جھنڈا کسی کا اٹھائیں گے، لیکن ووٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کا جا کر ہم دیں. تو یہ والی سچویشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن ڈیولپ ہوئی بھی ہے. لیکن اگر سارے اشارے دیکھیں، سچویشن دیکھیں تو ساری صورتحال کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا پلڑا جو ہے وہ صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا جو ہے وہ پلڑا جنوبی پنجاب میں بھاری ہے؟ اگر ووٹرز کی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ووٹرز کو سوچنا چاہیے بھائی جدھر کی بریانی کھا رہے ہو، جدھر سے فیسلٹیز لے رہے ہو، پھر ادھر ہی جانا چاہیے ان کو. عامر صاحب، شہر اقتدار کیا صورتحال، کیا خبریں، کیا تجزیہ آپ کا کہتا ہے کون براجمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب تک کی جو ساری سچویشن ہے اس میں پی ایم ایل این سب سے آگے نظر آ رہی ہے اور نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہے، اور جس کا پی ایم ایل این کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا وہ تھی پی ٹی آئی، چونکہ اپنے نام سے موجود نہیں ہے. اور 9 مئی کے بعد جو اس کی اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہے وہ بالکل پبلک میں ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں کہیں پہ بھی کوئی راستہ انتظامی طور پہ نہیں دیا جا رہا. اور اس بنیاد پہ ان کے لوگ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. اور کل پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن بھی چھوڑا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا، کہ انہیں یہ ایک تھا شاید کہ ہمارے جو لوگ آزاد جیتیں گے وہ ہمیں جوائن کر سکیں گے اور ہم مخصوص نشستیں بھی لے سکیں گے. تو جو حالات ان کو ملے اس سے ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ نہ تو آزاد پی ٹی آئی میں مرضی سے کوئی رہ جائے تو رہ جائے، قانوناً اس کو نہیں روک سکتے، ان کے اوپر پارٹی ڈسپلن لاگو نہیں ہوگا جیتنے کے بعد. تو اب ان کا زور جو حلف پہ ہے، یا غصہ آج کرک میں بھی نکلا کہ انتظامی اداروں پہ جو حملے کیے گئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ جو اطلاعات آئی ہیں، تو اس کے لیے انتظامیہ نے بھی تیاری کی ہوئی ہے. وہ چانس شاید ان کو مل گیا ہے کہ تاکہ عوام کے ساتھ پولیس اور لا انفورسز اداروں کی نا لڑائی ہو جائے. تو وہ ان کو چانس دیا نہیں جائے گا. تیاریاں بھی پوری ہیں کیونکہ شیر افضل مربت کے حلقے کی بات ہے اور ساری بات اسی طرح ہی چل رہی ہے. تو اب ہمارے سارے ساتھیوں نے بریف کیا ہے. جی چلیں عامر صاحب. تو یہ سب نے مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل. جی تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ وہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں، چونکہ اب دیکھیں نا اب سے کوئی 52 گھنٹوں کے بعد الیکشن کی تمام کمپین ختم ہو جانی. جی بالکل. جب مہم ختم ہو جائے گی اور پھر لوگوں نے جو شکیل صاحب بھی بات کر رہے تھے، جو الیکشن کمپین میرے حساب کتاب سے اس کا آخری حد ہوتی ہے آخری 48 گھنٹے کے آپ نے ووٹر کو پہنچانا کیسے ہے پولنگ اسٹیشن تک. ٹھیک ہے جی. تو وہ رابطے وہ کینڈیڈیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے براہ راست رابطے رکھے ہوئے ہوں، علاقوں میں موجود ہوں جو پی ٹی آئی کے لیے موجود نہیں ہے اس وقت سچویشن. وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے، وہ آئی پی پی کے لیے ہے، وہ پارلیمنٹیرین کے لیے ہے، جی ڈی اے کے لیے ہے، بی اے پی کے لیے ہے، ایم کیو ایم کے لیے ہے. تو اب جو جتنے ووٹر کو لائے گا، اور دوسرا پی ٹی آئی نے سارا زور لگایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہاں ہمارا ووٹر غصے میں باہر بھی آئے گا اور ووٹ ڈالے گا. صحیح ہے. ظاہر ہے صورتحال تو اس طرح سے نہیں ہوگا، لیکن مختلف صوبوں کی جو آواز اور حقائق اور اس وقت انتخابی مہم کے بعد کی جو سچویشن، ووٹرز کا رجحان، وہ جس طرح ہمارے بیورو چیفز آپ کو بتا رہے ہیں. ظاہر ہے اسلام آباد بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، پشاور، لاہور، کراچی، جنوبی پنجاب، کوئی پاکستان کا بلوچستان، کوئی ایسا ضلع، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جو انتخابات کے ضمن میں امپورٹنٹ نہ ہو. اور پھر کچھ مقابلے بہت بڑے مقابلے ہیں جہاں پر پاکستان کی جو جماعتوں کے بڑے ان کی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہم ان پر بھی نظر رکھے ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت امپورٹنٹ سوال، کون سے صوبے میں کون سی جماعت کتنی سیٹس لیتی ہوئی ہمارے بیورو چیفز کو نظر آ رہی ہے، یہ ہم سوال رکھیں گے. اور خاص طور پر کس جماعت میں اہلیت ہے پرٹیکولر اس علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اہم ترین انتخابات پولنگ ڈے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں
اور یہ ہمارا پروگرام ایکسپریس اسپیشل، خاص طور پر آج ہم بیورو چیفز کے ساتھ موجود ہیں، آپ تک تمام صوبوں کی، تمام شہروں کی جو اپڈیٹس ہیں اب تک کی انتخابات کی، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی انتخابی کیمپین سے لے کر ووٹرز رجحان تک، وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں۔ فیصل صاحب اگین میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کے خیال میں ظاہر ہے اس وقت کراچی کا ووٹر کیا سوچ رہا ہے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بارش کا پانی گلیوں سے نکلتا نہیں، پینے کو پانی ملتا نہیں، اور بہت سارے مسائل، اور جو بارش کے بعد کراچی کی حالت، کون سی جماعت فیصل صاحب کتنی نشستیں کراچی میں، سندھ میں حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اکثریتی جماعت تو پیپلز پارٹی ہوگی، اگر ہم پورے سندھ کی بات کریں اس میں تو کوئی یعنی کہ ڈیبیٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے لی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری جو قومی سیاست کرنے والی جماعتیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، انہوں نے پیپلز پارٹی کو جو ہے واک اوور دیا ہوا۔ آپ الیکشن کمپین میں دیکھ لیں کہ سندھ اتنا اہم صوبہ ہے، مسلم لیگ نون کی کوئی کمپین ہی نہیں ہے، ایک جلسہ بھی مسلم لیگ نون کا، ایک جلسے کو کہتے ہیں نا مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ نہ کراچی میں نہ سندھ کے کسی علاقے میں کیا، خود ہی انہوں نے تسلیم کر لیا ساری سیاسی جماعتوں نے کہ پیپلز پارٹی نے تو جیتنا ہی جیتنا، مطلب مقابلہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنے روٹس بھی نہیں پیدا کرنا چاہتے، اپنی آرگنائزیشن کو بھی جو ہے وہ جو ہے مضبوط نہیں کرنا چاہتے، قائم ہی نہیں کرنا چاہتے، آرگنائزیشن کا بھی کوئی وجود ہمیں جو ہے اتنا نظر نہیں آتا، تو وہ تو بہرحال وہی نظر آئے گی۔ کراچی کا جو معاملہ ہے، کراچی جیسے ہم نے آپ کو پہلے میں کہا کراچی اوپن ہے، کراچی کے حوالے سے آج کی تاریخ میں بیٹھ کے ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ جماعتیں، خاص طور پہ ایک جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی بات ہو گئی ہے، اس کو 14 سیٹیں ملیں گی، اب دیکھتے ہیں ان کی جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق ان کو 14 سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یہ تو 8 فروری کو معلوم چل سکتا ہے۔ جی عامر صاحب اسلام آباد کس کا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نمبر 1 پہ پارٹی پی ایم ایل این جاری ہے اور نظر بھی یہی آ رہا ہے، لیکن جو ماڈل پیپلز پارٹی پی ڈی ایم گورنمنٹ جاتے ہوئے مشترکہ مفادات کی کونسل میں چھوڑ کے گئی تھی، اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہی مل کے دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ اکثریت سادہ مل جاتی ہے نواز شریف کو، تب بھی بیٹھیں گے، اور اگر ڈیزائن یہ بنانا ہوا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے، وہ بیٹھے گی۔ سندھ تو ان کے پاس ہے ہی، تو وہ یہی ہوگا کہ جی آپ بحث بھی کریں، گفتگو بھی کریں، لیکن جو فیسیلیٹیشن کونسل نے کام کرنا ہے، جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہو چکی ہوئی ہے، اور نواز شریف کا ہی بنیادی طور پر میری اطلاعات کے مطابق انتظار ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، کہ وہ آ رہی ہے حکومت میں، ایسا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ وہ نہیں آ رہی ہے حکومت میں۔ باقی بلاول بھٹو کی ڈیسپریشن ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ لاہور میں ووٹ خریدنے کا معاملہ ہو، ان کی طرف سے نقاب پوش مسلم لیگ نون کے پیسے دینے والے ہوں، کیونکہ عطا تارڑ نے تو سب کو دکھایا کہ کون لوگ ہیں، یہ چہرے بھی نہیں دکھا رہے تھے، جس کے اوپر کوسچن بھی آیا۔ جو اصل ایشو آ رہا ہے نا، جو سوئنگ ووٹر کا آپ نے سوال میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھیں سوئنگ نام بھی سوئنگ ہی ہے، تو وہ جب پی ٹی آئی کا میدان میں نہ ہونا اپنے نام سے، اور پھر یہ تاثر بھی ہونا جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے دیا کہ نواز شریف ابھی لندن سے نہیں چلے تھے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، اور اب بار بار بلاول جو بات کر رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ نہیں بننے دینا، مقصد یہ کہ کوئی بن رہا ہے تو اسے آپ نے نہیں بننے دینا، تو پھر آپ روک کے دکھائیں۔ میرا خیال ہے مشکل کام ہوگا ان کے لیے، جو سندھ رہے گا کہ پی بھی مکس آئے گا، بلوچستان نے بھی مکس رہنا ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوگی، لیکن پنجاب میں آئی پی پی کو شیئر ملے گا، اور وہ مرکز میں بھی ساتھ ہوں گے، جہانگیر ترین اہم عہدے پہ ہوں گے۔ جی جمشید صاحب، سوئنگ ووٹر جو ذکر کریں عامر صاحب، کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرے گا کے پی میں؟ آپ کو کیا صورتحال، اگر کلیئر کٹ بات کی جائے، کیا نظر آ رہی ہے؟ کون سی جماعت کتنی نشستیں حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں وہ عامر بھائی نے تو بات ہی ختم کر دی کہ یہ مکس اپ ہے، مکس اپ آئے گا، کوئی پارٹی وہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے یا وہ پاپولر ہے، جو لیکن جو ایک بات ہے وہ اس الیکشن کی کہ جو پرویز خٹک صاحب ہے صوبے کے پرانے جو وزیر اعلیٰ تھے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نئے چیف منسٹر ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے اور کچھ لوگ ان کی بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں، کیونکہ پرویز خٹک جو ہے جب وہ کہتے ہیں تو کر کے دکھاتے ہیں، جیسے بی آئی ٹی انہوں نے عمران خان کی، تو فیکٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے؟ فیکٹس نظر آ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھیں سب سے پہلے پرویز خٹک ہی تھے، انہوں نے جمشید بھائی کے تو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ لگ رہا ہے یہ تو اب نہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلا نا عامر بھائی کہ وہ پی ٹی آئی سے نشان لے لیا گیا، تو اب سارے کے سارے آزاد ہو گئے، تو لگتا ہے کہ آزاد امیدواروں کی وہ اسی بنیاد پہ دعوے کر رہے تھے نا، اور یہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں، ہاں بالکل ان کو پتا تھا، تو یہ جو ہوگا یہ مکس اپ ہوگا،
اور مسلم لیگ بھی ہو سکتی ہے اتحادی پرویز خٹک کی ANP بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو PTI کا ووٹر ہے اگر اس کے آزاد کافی سارے کامیاب ہو گئے تو کچھ وہ بھی مشکل پیش کر سکتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ آزاد کتنی دیر تک آزاد ہی رہتے ہیں اور وہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ اس کے اثر میں نہیں آتے۔ لیکن یہ بات آیا ہے کہ مکس اپ حکومت ہوگی اور کئی پارٹیاں مل کے بنائے گی، 2018 والا صورتحال نہیں ہوگی کہ سیدھا PTI اور کوئی مطلب پوزیشن بالکل تھی نہیں جو 2018 میں بالکل ختم ہو گئی تھی KP میں، تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی، اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی جو 2018 کی خیبر پختونخوا میں۔ کوئکلی ناظرین بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، اسے ہم کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رضا الرحمان صاحب، آپ کے خیال میں بلوچستان میں کون سی سیاسی جماعت تگڑی، کون سا امیدوار آپ کو مضبوط نظر آ رہا ہے، کتنی نشستیں کون سی جماعت حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، دعا اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے جو ہے وہ شخصیت کا ووٹ رہا ہے۔ الیکٹیبلز کے نام پر آپ نے دیکھا کہ کچھ جماعتوں میں مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ چلے گئے اور پھر کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، تو یہ الیکٹیبلز یا سیاسی شخص اور قبائلی شخصیات جو ہیں ان کا ضرور ووٹ بینک ہے، اور اس وقت جو نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، کیونکہ یا ان دونوں جماعتوں کے اندر یہ الیکٹیبلز اور اپنا شخصیات جو ہیں وہ شمولیت انہوں نے اختیار کی ہے اور وہ اپنا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو کئی جگہ پر ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان 1 to 1 مقابلہ بھی، اور کئی جگہ پر اس طرح کا ہے کہ دوسری جماعتوں کو وہاں پر جو ہے وہ موقع ملے گا۔ کمپرس جماعتیں بھی ہیں یہاں پر، کمپرس کی سیاست کے حوالے سے بھی ہے، محمود خان اچکزئی بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ڈاکٹر مالک ہیں، اور دوسرے جو کمپرس جماعتیں ہیں، باپ پارٹی کے بھی کچھ جگہ پہ ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو موازنہ کریں تو 19-20 کے فرق کے ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی نشستیں نکالے گی، اور اگر ہم اس کا صرف یہ چیز دیکھیں، اور کئی سیاسی شخصیات اور قبائلی شخصیات آزاد حیثیت سے بھی کھڑی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا شخصی ووٹ لازمی ہے، تو اس میں ایسے ہے کہ تھوڑا سا پلڑا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا بھاری نظر آتا ہے کہ وہ 19-20 کے فرق سے پیپلز پارٹی ہوگا، اور پھر جمعیت علماء اسلام بھی یہاں پر ہوگی، اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کچھ تقسیم ہو کر سیٹیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے رضا الرحمان صاحب، وقت کی کمی کے باعث میں آگے جاؤں گی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ سمجھتے ہیں PMLN کا پلڑا بھاری ہے، لیکن دوسری جماعتیں بھی ظاہر ہے اسٹرانگ پوزیشن میں۔ شکیل انجم صاحب، کوئکلی آپ کے خیال میں سوئنگ ووٹرز، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے PMLN کا پلڑا بھاری ہے پہلے جب سوال رکھا، سوئنگ ووٹرز کا جھکاؤ کس طرف ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے دعا، جو سوئنگ ووٹر ہوگا ظاہر ہے وہ اس کا جھکاؤ PTI کی جانب ہی ہوگا اگر تو نکلتا ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے جو PTI کے امیدوار ہیں شاید ان کے پولنگ ایجنٹس بھی نہیں ہوں گے پولنگ والے دن، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا اور کتنی بڑی تعداد میں وہ نکلیں گے، لیکن جو ان کے امیدواران ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط امیدوار نہیں ہیں، کچھ سیٹوں پر جو ہیں مضبوط امیدوار ہیں، لیکن ہر جگہ جو 46 سیٹس ہیں جنوبی پنجاب کی NA کی، اس میں اگر ہم انالیسس کریں تو وہاں پر PTI کے جو امیدوار ہیں وہ بہت مضبوط نہیں ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر انحصار یہی ہے کہ شاید عمران خان کے نام پر جو ہے وہ ووٹر نکلے اور ہمیں ووٹ ڈال جائے، اس کے علاوہ نہ تو ان کی کوئی اتنی بہت زیادہ مؤثر کیمپین ہے، اور نہ ہی کوئی بڑے جو گروپس ہیں یہاں پر ساؤتھ پنجاب کے، انہوں نے جو ہے اعلانات کیے ہیں کہ ہم PTI کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے۔ جی الیاس صاحب، آپ کے خیال میں اگر کوئکلی آپ بتا دیں کہ پنجاب میں کون سی جماعت جو ہے اس کا پلڑا آپ کو بھاری لگ رہا ہے، کتنی نشستیں حاصل کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جی ابھی تو قبل صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہی پلڑا بھاری لگ رہا ہے پنجاب میں، خاص لاہور، اور یہ کلین شیپ تو نہیں کرے گی، ٹف ٹائم تو ملے گا، ظاہر ہے انہوں نے اتحاد تو کیا ہے اپنے، ان کا نظر آ رہا ہے، لیکن نا جو سندھ KP وغیرہ میں تو ان کو ادھر ویسٹ کا نہیں ملے گا، لیکن پنجاب میں ایک اچھا مل جائے گا کیونکہ ادھر ان کی ہوم گراؤنڈ ہے۔ الیاس صاحب، آپ کا پوائنٹ، وقت ختم ہو گیا، آپ سب کا جی بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔